बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ पाकिस्तान की अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत के लिए एक जुमला कहना मुनासिब होगा कि बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। हुकूमत ने अपना आप बचाने के लिए चोरी के मैंडेट को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इमरान खान बानी पीटी को ताहयात जेल में रखने के लिए अपनी कमज़ोर हुकूमत को बचाने के लिए जो आइनी तरमीम 54 शिक्कों पर मुबनी लाना चाह रही थी, वो सरासर 1973 के आइन की ना सिर्फ खिलाफवर्जी थी बल्कि इंसानी हकूक़ की भी गिरवाहट का निशाना थी। इसके बावजूद हमेशा कौमें वो हुक्मरान कामयाब होते हैं जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए कानून साजी करते हैं। ये वो हुकूमत आई है जिसने 25 करोड़ अवाम के मसाइल को नज़रअंदाज करके एक ऐसी तरमीम लाई जो मुल्क में सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसे कमज़ोर करने के लिए, जिस पर वकला ने 19 तारीख को हड़ताल पर करने का ऐलान कर दिया, जबकि हुकूमत बज़ाहिर इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास जो इतवार के दिन छुट्टी वाले दिन भी बुलाया, गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया, जबकि मुस्लिम लीग नून के इरफान साहब हैं कोई लीडर, वो फरमाते हैं कि हम दोबारा तरमीम लाएंगे। लाने इस तरमीम को नाकाम करने के लिए पीटीआई ने तो हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया ही किया। इसके लिए ना सिर्फ पार्लियामेंट की तजलील की गई, एक मुकद्दस अवान जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, उधर छापा मारकर पीटीआई के 8 रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया। लेकिन एंड में पंजाबी कहते हैं लोहे वाली सट मौलाना फजलुर रहमान ने बनाई। हुकूमत ने गवर्नरी से लेके वजारतें और पैसों तक खूब ऑफर की, लेकिन मौलाना साहब खिलाफे तवक्को इस दफा डटे रहे। लेकिन हुकूमत आज बिलावल भुट्टो को कहना है कि मौलाना साहब मान जाएंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, वकला बरादरी ने कहा कि फाइज ईसा सब मुल्क के अदालती निज़ाम को धचका दे रहे हैं। हामिद अली खान ने खसूसन बोले, आबद जुबैरी बोले, एतजाज एहसन सब बोले और दीगर वकला बार्स ने बोली। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत की इस आइन शिकनी और अदलिया को कमज़ोर करने की साजिश और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक आइनी गैर आइनी तरीके से आइनी अदालत बुलाने के ऐलान के खिलाफ एहतजाज शुरू करेंगे और ये पाकिस्तान के हर शहर हर तहसील में एहतजाजी तहरीक होगी और हम उस वक़्त तक ये एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हुकूमत खुद इस आइनी तरमीम जो गैर आइनी है इससे लातलकी का इजहार न करे। अभी तक जो मुजवज़ा तरामीम का मसवदा सामने आया है, हुकूमत ने इसे ऑन नहीं किया। हम लाना चाहते थे, क्या इसमें से कोई शिक गायब की गई? बाखबर सहाफ़ी कह रहे हैं अभी तो हुकूमत ने जो 2-3 शिक्कें बीच में से गायब कर दी हैं, जो सरासर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और इमरान खान को जेल में ताहयात रखने की ख्वाहिश थी। लेकिन हुकूमत ने ऐसे तरीके से नाकआउट हो गई कि तमाम तरह सरकारी मशीनरी के वसाइल लगाने के बाद पीटीआई के 4 पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गोहर के मुताबिक उनके 5 रहनुमाओं को एमएनए को लापता करके ना मुकाम पर रखा है। कुछ कहते हैं पंजाब हाउस में रखा है। अगर मौलाना मान जाते तो वो गैर आइनी तरमीम लानी थी। लेकिन इमरान खान ने आज फिर हुकूमत के बखिए उड़े। उन्होंने कहा कि ये एक 50 साल से मुसल्लत हुक्मरान, इनके बाप दादा हुक्मरान, इनके बच्चे अब नई नस्ल को गुलाम रखना चाह रहे हैं। ये इसलिए अंधेरे में चोरी छुपे वो कानून साजी करें जो उन्होंने खुद कानून पढ़ा भी नहीं। इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वादा किया कि वो किसी भी तौर पर उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई मौजूदा हुकूमत को ये
ملک دشمن اور جس میں عدلیہ کو کمزور کیا جائے گا اور شخصیات کو مضبوط کیا جائے گا، اور ایسے وزیر اعظم کو مضبوط کیا جائے گا جو خود جعلی مینڈیٹ سے آیا، اس کا حلقہ کھلے تو وہ اس کا دھڑم تختہ ہو جائے، وہ اسے منظور نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے لیے پی ٹی آئی نے ہر محاذ پر حکومت کا مقابلہ کیا اور ان کی سازشوں کو ناکام کیا، لیکن خود پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اس کی ناکامی اور حکومت جو بل کرنے کی خود پڑا بھی نہیں، پیش کرنے کی جرت نہیں کر سکی، اس کی وجہ مولانا فضل الرحمان ہے، جبکہ خورشید شاہ جو پیپلز پارٹی کے بظاہر جمہوری لیڈر ہے وہ کہتے ہیں ہم دوبارہ ترمیم لائیں گے۔ عمران خان نے ڈیالہ جیل میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ سپریم کورٹ سے ڈرتے ہوئے آئین میں ترامیم لانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جس دن پاکستان میں فارم 45 والے ٹریبونل کی عدالتوں نے کام شروع کر دیا تو یہ حکومت 72 گھنٹے بھی نہیں چل سکتی، اور ان کی جو جعلی اکثریت بنائی ہوئی ہے وہ اقلیت میں بدل جائے گی، اور اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق پاکستان تحریک انصاف ہے، اور جو فارم 47 کی اقلیت جماعت ہے مسلم لیگ نون، اسے حکومت بنوا دی گئی ہے 4-5 اور لوگوں کو بلا کے، جو ہمیشہ حالات کا رخ دیکھ کر اور تکڑی ترازو کا پلڑا نوٹوں کی طرف بھاری دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اس لیے آئینی عدالت کا قیام اس لیے عمل میں لایا جا رہا ہے کہ نئی ترمیم سے ملک کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ انصاف کی جب امید ہی ختم ہو جائے گی تو پھر ملک میں افراتفری ہو جائے گی۔ جب اداروں کی بجائے شخصیات مضبوط ہوتے ہیں اور اپنی زبان اپنے آپ کو وہ مضبوط کرنے کے لیے قوم کو کمزور کرتے ہیں، انہیں الجھائے رکھتے ہیں مہنگائی میں، بے روزگاری میں، حالات کی مشکلات میں، اور خود عدالتوں سے اور پولیس سے، ایف آئی اور نیب سے نجائز کام کرواتے ہیں۔ انہوں نے کہا نئی ترمیم سے ملک کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ آئینی ترمیم کا مقصد صرف اور صرف عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے، اور انہوں نے کہا میرا اب جیل میں رہنے کا وقت گزر چکا ہے اور اب بہت جلد اب موجودہ حکمران جیل میں جانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا یاد رکھیں کہ ستمبر کے بعد اکتوبر اور نومبر آتا ہے، اکتوبر اور نومبر آتا ہے، اس میں کیا کچھ ہوگا یہ آنے والے دنوں میں گتھی کھلتی جا رہی ہے، اور حکومت کے پاؤں سے زمین سسکتی جا رہی ہے، کھسکتی جا رہی ہے، اور یہ ڈگمگا رہے ہیں، اپنے ہی لیے اپنا وزن اٹھانا ان کے لیے مشکل ہوا ہے۔ عمران خان نے کہا حکمرانوں نے موجودہ عدلیہ کا بیڑا غرق کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن فراڈ چھپانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے اگر پی ٹی آئی کی درخواستوں پر ٹریبونل نے کام شروع کر دیے تو مریم نواز تو وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گی، بلکہ مسلم لیگ نون چند سیٹوں تک محدود ہو کے رہ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن کھل گیا تو سب کچھ ریورس ہو جائے گا، جو یعنی کہ اصل جیتے ہوئے ہیں از لائک ریحانہ ڈار، جنہوں نے ان کو شکست دی، محترمہ ریحانہ ڈار نے خواجہ آصف صاحب کو، اون چودھری جو سلمان اکرم راجہ آئینی ماہر جو پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل، ان سے شکست فاش کھا چکے ہیں، انہیں ان کے گھر والوں نے ووٹ نہیں دیے، لیکن کہا جاتا ہے انہیں بھی فارم 47 کے تحت جعل سازی سے جتایا گیا۔ عمران خان کا واضح کہنا تھا ڈیالہ جیل میں کہ کپتان کسی بھی طور پر اپنی عوام، پاکستانی عوام کو دھوکہ نہیں دے گا اور آخری دم تک جمہوریت اور انصاف کی فراہمی کے لیے جدوجہد جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا رول آف لا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کسی سے بڑا ظلم، اس سے بڑا ظلم ملک پر کوئی نہیں کر سکتا جو موجودہ حکمران کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ملک قانون کی حکمرانی، یہ ملک سے قانون کی موجودہ حکمرانی ختم کر کے جمہوریت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، جسے پی ٹی آئی ناکام بناتی آ رہی ہے اور بنا کے انہیں گھر بھیج کے دم لے گی۔ عمران خان کے مطابق بانی پی ٹی آئی چیئرمین
نیب ترامیم میں انہوں نے اپنے اربوں روپے حکومت نے معاف کروا کر خود کو تحفظ دیا ہے، ورنہ یہ آج جیل میں ہوتے۔ انہوں نے کہا جو وزیر اعظم منی لانڈرنگ کیس میں 4 مہینے تک انٹرم میں رہا، اسے اچانک منی لانڈرنگ سے نکال کے وزارت عظمیٰ پر عہدے پر بٹھا دیا گیا، جو اپنی سیٹ بھی نہیں جیتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ سب کچھ ملکی مفاد کے خلاف ہو رہا ہے۔ ججز کو دھمکیاں، لوگوں کو اغوا کرنا، سیاسی جماعت کو ختم کرنے سے ملک میں سیاسی عدم استحکام بڑھے گا اور انارکی پھیلے گی، اور میں اپنی عوام کو لڑنے نہیں دوں گا، کیونکہ پولیس بھی ہماری، اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری، ادارے بھی ہمارے، انہیں چلانے والے چند نااہل لوگ آگے ہیں جو ملک کی تباہی کا بظاہر ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ عمران خان کا ترمیم لانے والوں کے پیسے بیرون ملک پڑے ہیں اربوں خربوں روپے کے، جو انہوں نے پاکستانی عوام کا حق لوٹا ہے کمیشن کی صورت میں، اور میں نے جب ان سے لوٹا ہوا مال واپس لانا چاہا تو میرے خلاف سائفر کے بعد میری حکومت ختم کر دی گئی، لیکن میرے حوصلے مزید بلند ہوئے۔ انہوں نے عمران خان نے کہا حکومت میں بیٹھے لوگ عدلیہ کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اسے بھی پولیس کی طرح چلانا چاہتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے پنجاب کی مثال دی۔ انہوں نے کہا اشرافیہ کا انٹرسٹ ملکی مفاد سے متضاد ہے، جس میں ملکی مفاد ہے وہ موجودہ حکومت اور اشرافیہ کا انٹرسٹ نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ اپنے بیرون ملک پڑے ہوئے پیسوں کو بچانا ہے، اس لیے وہ دیگر ممالک کی غلامی کرتے ہیں۔ ان کا انٹرسٹ الیکشن فراڈ اور اپنا پیسہ بچانے میں ہے۔ 6 ماہ میں 4000 پاکستانی کمپنیاں دبئی میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، 6 ماہ میں 4000 کمپنیاں، جس سے کھربوں روپیہ پاکستان سے چلے گیا ہے، لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کا خود پیسہ موجودہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بیرون ملک ہے۔ انہیں کہا انہیں فرق ہی نہیں پڑتا، ان کی جائیدادیں باہر، ان کا کاروبار باہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک وزیر کی اہلیہ کے $500 ملین کی پراپرٹی دبئی لیکس میں سامنے آئی۔ عوام کو اپنے حقوق اور عدلیہ کو بچانے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا اور فرنٹ لائن پہ آنا ہوگا، کیونکہ اس وقت جتنا پاکستان بنانا 1947 میں ضروری تھا، اتنا ہی آج پاکستان بچانا اور آئین شکنوں سے اور لٹیروں سے ملک کو محفوظ رکھ کے انصاف کی فراہمی کرنا اور اداروں کو مضبوط بنانے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ججز اور صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ صحافی بھی جہاد کر رہے ہیں، اگر کچھ لوگ پیسے لے کر اپنا ایمان ضمیر بیچ رہے ہیں تو ان صحافیوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں، گندے آنڈے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن اچھے کام کرنے والوں کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان میں اچھے لوگ نایاب ہیں، اور پاکستان میں یقیناً جج بھی اچھے ہوں گے، سیاستدان بھی ہوں گے، دیگر اداروں میں بھی ہوں گے، لیکن گاندے آنڈے گٹر میں ہی جانے چاہیے، وہ اقتدار میں نہیں رہنے چاہیے۔ انہوں نے کہا میں اس موقع پر عمران خان نے کہا یہ قاضی فائد عیسیٰ کو دوبارہ لا کر عدلیہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف سازش رہے گی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف خاموش رہیں گے، یعنی کہ طریقے انصاف خاموش رہیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، جس طریقے انصاف کے سینکڑوں لوگ لاپتہ کیے گئے، جیلیں کاٹی، ہزارہ مقدمات ہوئے، خواتین بزرگوں نے اندر رہا، وہ ملک کے لیے اس پارٹی کا ہر عوام کا بچہ عورت قربانی دینے کے لیے تیار ہے، پاکستان کی خوشحالی اور ترقی اور آئین کی حکمرانی کے لیے۔ انہوں نے کہا ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے، اور اسٹیٹ پاور کی جو اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہوگی، اس کو روکے۔ انہوں نے کہا لاہور میں پرامن اور تاریخی احتجاج کریں گے، کیونکہ اب پنجاب نون لیگ کے لیے اس کے دروازے عوام نے بند کر دیے ہیں، کہ انہوں نے پنجاب والے سمجھ گئے ہیں کہ نون لیگ نے کبھی پنجاب کا داغا لگایا، لیکن جب بھی پنجاب کو ضرورت پڑی یہ ڈیل کر کے بیرون ملک چلے گئے۔ انہوں نے کہا لاہور میں پرامن تاریخی احتجاج کریں گے، لیکن پرامن طریقے سے، یہ ہمارے ملک کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اب مزید خاموشی ملک کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگی، اور پی ٹی آئی فرنٹ لائن پہ ہمیشہ کی طرح اب کھل کر آئے گی۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا ملک ہے اور اس کو بچانے کے لیے ہم قربانی دیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ گیا، اکتوبر میں ریٹائرڈ ہو گیا تو انسانی حقوق کی پٹیشن سنی جائیں گی جنہیں دبایا جا رہا ہے۔
اور اسی ڈر سے یہ ملک تباہ کر رہے ہیں اور ہر طریقے سے آئینی ترمیم لا کے. دوسری طرف اسد کہہ رہا سر سلمان اکرم راجہ نے کہا پارلیمنٹ کو مذاق بنایا گیا تھا، پوری رات جبر ظلم سے، اغوا سے، پیسے سے، دھونس دھاندلی سے وہ ترمیم لائی گئی جو حکمرانوں نے خود بھی نہیں پڑھی. اگر وزیر قانون بھی ترمیم سے لا علم ہے، انہیں بھی نہیں پتا، تو پھر یہ ڈرافٹ کس نے بنایا؟ ناظرین، بانی پی ٹی آئی نے جو آج جیل سے اپنے ورکروں کو پیغام دیا ہے، اس کے اثرات آپ ستمبر کے مہینے کے اینڈ پہ دیکھیں گے کہ دما دم مست کلندر ہوگا اور ملک لوٹنے والے کسی بھی وقت ملک سے فرار ہو سکتے ہیں. ایئرپورٹوں پہ نظر رکھے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.